बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 25 है। स्टूडेंट्स आज कल आपने पेज नंबर 97 की रीडिंग की थी अल्लामा इब्न खल्दून की, और आज आपने पेज नंबर 98 की रीडिंग करनी है। तो आप भी अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ साथ रीडिंग करें। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अलूम को 2 शोबों में तकसीम किया। अब आज उनकी डिटेल है, थोड़ी सी मैंने कल आपको बताई भी थी। तो पहली क्या है, फ़िक्री अलूम। अब आगे उन्होंने फ़िक्री अलूम के बारे में बताया कि वो होते क्या हैं। फ़िक्री अलूम से मुराद ऐसे अलूम हैं जो इंसान अपने हवासे खमसा और ज़हनी क़ुव्वतों की वजह से हासिल करता है और उनमें महारत हासिल करता है। इनमें दौरे हाज़र यानी आजकल के ज़माने के तमाम साइंसी अलूम शामिल हैं। तकलीदी अलूम से मुराद, अब ये दूसरी किस्म है, तकलीदी अलूम से मुराद वो अलूम हैं जो दूसरे इंसानों की बदौलत हासिल होते हैं। महज का क्या मतलब होता है, सिर्फ। तखय्युल मीन ख्याल की बुनियाद पर इन अलूम तक रसाई मीन पहुँच मुमकिन नहीं होती। इन अलूम में मजहबी अलूम शामिल हैं, यानी किताबुल्लाह किसको कहा गया, कुरान मजीद को, अल्लाह की किताब को, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, अल्लामा इब्न खल्दून के इल्म फजल की बहुत शोहरत मीन मशहूरी, इसलिए उन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर में दर्स व तदरीस का मौका मिला। अब ये कहाँ है यूनिवर्सिटी, ये मिस्र में है। जब इनके इल्म की शोहरत सुल्तान मिस्र तक पहुंची तो उन्होंने अल्लामा इब्न खल्दून को काजी मुकर्रर कर दिया। काजी किसको बोलते हैं, जज को। इन्हें अदल इंसाफ और कानून में महारत की वजह से बेहद इज्जत व एहतराम हासिल हुआ। इनके किए हुए फैसले, इनकी दानिशमंदी क्या होती है, अक्लमंदी, और इल्म व हिकमत का मुंह बोलता सबूत हैं। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त सख्त सदमा पहुंचा। सदमा मीन क्या होता है, दुख, जब इनके ख़ानदान के लोग ट्यूनिस से मिस्र आते हुए एक बहरी जहाज के साथ ही डूब गए। अब आगे है इनकी तसामीन यानी उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। अल्लामा इब्न खल्दून को अरबी ज़ुबान रहमतुल्लाह अलैह को अरबी ज़ुबान के ख़ास तर्ज़ तहरीर में महारत हासिल थी। उनकी तहरीरों में अदब का रंग नुमाया था। लोग बड़ी दिलचस्पी से उनकी तहरीरों का मुतालिया करते थे। उनकी मशहूर तसानीफ यानी किताबों में किताबुल इब्र, ये किताबुल इब्र जो है वो अरबी ज़ुबान में है, और मुकदमा इब्न खल्दून शामिल हैं। मुकदमा लिखने पर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इन्हें कीमती इनामात से नवाजा था। नेक्स्ट है वफ़ात। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने ट्यूनिस, अंदलस और मिस्र में अपनी ज़िंदगी गुजारी। ट्यूनिस और अंदलस के लोग चाहते थे कि वो मिस्र से वापस आ जाएं, मगर वो वहीं मुकीम रहे और बिलाखिर यानी आखिरकार 74 साल की उम्र में काहिरा में वफ़ात पा गए। तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने क्या, यानी कल मैंने आपको बताया था अल्लामा इब्न खल्दून के बारे में कि इनका जो असल नाम है वो अबू ज़ैद वलीउद्दीन बिन अब्दुर्रहमान है, और ये 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुए थे, और ये कुरान मजीद के भी हाफिज़ थे। यानी इनका जो ख़ानदान है वो बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान था, और उनका ताल्लुक़ किससे था, ख़ानदान का अरब से ताल्लुक़ था। तो इनके जो आबाउजदाद हैं, यानी वो जो थे, उनको सैफ़ व सिनान से दिलचस्पी थी, यानी उसका शौक़ था तलवार गिरी वगैरह का। लेकिन जो अल्लामा इब्न खल्दून हैं, यानी इनके अल्लामा इब्न खल्दून के जो वालिद भी थे ना, मोहम्मद इब्न खल्दून, वो भी इल्म दोस्त शख्स थे। तो लेकिन इनके जो अजदाद थे वो सैफ़ व सिनान के शाइक रहे थे। तो मगर अल्लामा इब्न खल्दून जो हैं उन्होंने इल्म कमाल को तरजीह दी थी, और इल्म अदब और फ़नून शेर पर उनकी गहरी नज़र थी, और जज्बा जो इल्म था इनको अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी। तो जितने भी जो अलूम क्या उसको कहते हैं, मिस्र में जितने भी ट्यूनिस में आलिम थे, उन्होंने उनसे अल्लामा इब्न खल्दून ने फैज़ हासिल किया था,
اور وہ انہی کی تربیت میں انہوں نے پرورش پائی تھی. اچھا انہوں نے نا ادھر دو علوم کی دو اقسام بیان کی ہیں. فکری علوم، یعنی فکری علوم کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم اپنے حواس خمسہ کس کو بولتے ہیں؟ 5 سینسز جو ہوتی ہیں، کون کون سی؟ دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی. تو اس کی مدد سے یا ذہنی قوت، ہمارا جو مائنڈ ہمیں قوت دیتا ہے ہمیں، اس کی مدد سے ہم اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں. تو ان میں کون سے علوم ہیں؟ سائنسی جو آج کل کے علوم ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کو کون سے علوم کہتے ہیں؟ فکری علوم، یعنی علامہ ابن خلدون نے کہا. اور دوسرے علوم کون سے ہیں؟ تقلیدی علوم، یعنی جن کی ہم جو ہے دوسرے انسانوں سے یعنی حاصل کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، حدیث کا ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہم اپنی ذہنی تخیل سے ان چیزوں میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہم نے ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. تو ان میں کون سے علوم ہیں؟ مذہبی علوم ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم، احادیث کی تعلیم وغیرہ. اس کے علاوہ جو علامہ ابن خلدون ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں کہ علامہ ابن خلدون کے علم و فضل کی جو شہرت ہے وہ بہت زیادہ شہرت تھی. تو جامعہ ازہر جو مصر کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ان کو درس و تدریس کے لیے یعنی موقع مل گیا اور وہاں پہ ان کو مقرر کر دیا گیا. اور ان کو پھر جب یہ ان کی مشہوری جامعہ ازہر سے آگے، یعنی مصر میں ہی تھے نا وہ، اس کے سلطان تک پہنچی مصر کے، تو انہوں نے پھر ان کو جج مقرر کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے علم کیسے حاصل کیا تھا؟ یعنی یہ تیونس میں جتنے بھی عالم تھے نا، کیونکہ تیونس میں یہ پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے بڑھے، تو تیونس میں جتنے عالم تھے ان سے علامہ ابن خلدون نے جو ہے وہ فیض حاصل کیا. اور جو صرف ان کی اس وقت عمر جو ہے 16 سال تھی جب انہوں نے تیونس کے جتنے بھی عالم تھے ان سے علم حاصل کر لیا تھا. اور اب ان کو جستجو تھی کہ میں نئے استاد تلاش کروں، اور اس لیے جو ہے انہوں نے سوچا کہ میں اب تیونس سے باہر جاتا ہوں. لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ سلطان ابو الحسن نے تیونس پر حملہ کر دیا تھا. اور جب تیونس پہ حملہ کر دیا تو وہ یعنی ایک قسم کا سمجھنے کہ قبضہ بھی ہو گیا. تو کیا تھا، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت سے علماء کا قول بھی لے کے آیا تھا. اور پھر علامہ ابن خلدون کو جو ہے بغیر یعنی پیسہ خرچ کیے، بغیر کہیں سفر کیے، ان علماء سے انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، ہر طرح کا یعنی علم، قرآن، حدیث، فقہ، پھر جو جتنے بھی علوم میں وہ دسترس حاصل کر سکتے تھے، علوم ریاضیہ، منطق کا علم، تو ان سب سے انہوں نے پھر علم حاصل کیا. لیکن ان علماء میں ایک جو تھے وہ عالم تھے عبد المومن، ان سے انہوں نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی. اور پھر ان کے علم کی وجہ سے آپ امام الحدیث بھی کہلائے. اس کے علاوہ آپ نے جو علوم ریاضیہ اور منطق کا جو علم ہے وہ محمد بن ابراہیم الابلی سے حاصل کیا. اور یہ سارے جو عالم ہیں یہ سلطان ابو الحسن کے ساتھ ہی آئے تھے تیونس میں. اور وہ یہ علم حاصل کر کے بھی بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے سفر کی تکلیفیں نہیں اٹھانا پڑی، اور میں نے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے سارا علم حاصل کر لیا. اور جو ان کے استاد تھے یعنی جن سے یہ علم ان عالموں سے حاصل کرتے تھے، تو وہ بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کو ایک ایسا طالب علم ملا جس کو ایک خواہش ہے کہ میں علم بہت زیادہ حاصل کروں. یعنی 16 اور جب یہ 17 سال کی عمر میں ہوئے تو ان کے والد جو تھے محمد ابن خلدون، وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے، اور کچھ دیر کے بعد ہی جو ہے ان کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو 2 سال تک ابو الحسن نے وہاں پہ جو ہے وہ حکومت کی. لیکن 2 سال کے بعد جو ہے سلطان ابو الحسن کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ مسابقہ بنو حفص کی حکومت نے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری حکومت ہے. تو جب ابو الحسن وہاں سے جانے لگے تو تمام علماء بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ واپس چلے گئے. لیکن ان کو اس سے غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی جانا چاہتے تھے وہاں سے تیونس سے کہ میں باہر جا کے بھی اب علم حاصل کروں. لیکن اس کا کیا ہوا کہ عبد المومن جن سے انہوں نے یہ حدیث وغیرہ کا علم لیا تھا اور امام الحدیث کہلائے تھے، تو وہ تیونس میں ہی رہ گئے.
اور پھر انہوں نے پناہ جو ہے وہ مانگی علامہ ابن خلدون سے، تو آپ نے شکر کیا کہ انہوں نے میرے سے پناہ مانگی ہے، اس کے وہ علامہ ابن خلدون کے ساتھ رہے، یعنی علامہ ابن خلدون نے ان کو پناہ دی اور ان سے بہت زیادہ جو ہے فیض حاصل کیا. اور یہ جو ہے ان کی زندگی کے سنہری دن تھے، کیونکہ جو عبد المومن تھے وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ذخیرہ تھا. تو اس طرح انہوں نے ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ فیض حاصل کیا. اور جب ان کو جج مقرر کر دیا گیا پھر بھی یعنی مصر چلے گئے، اندلس بھی گئے آپ، وہاں سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا تعلیم یہ علم کا. اور لیکن جو ہے تب ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کے جو گھر والے تھے ایک بحری جہاز میں آ رہے تھے تیونس سے مصر، تو وہ جو ہے بحری جہاز ہی ڈوب گیا، تو جس کی وجہ سے سلطان یہ علامہ ابن خلدون کو بہت زیادہ دکھ ہوا. اب انہوں نے جو کتابیں لکھیں دو بہت مشہور کتابیں ہیں. کتاب العبر ہے، یہ عربی کا خاص طرز تحریر میں، کیونکہ ان کو مہارت تھی تو عربی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی کتاب العبر. اور اس کی یہ تاریخ کی جو ہے مستند ایک کتاب مانی جاتی ہے اور اس کی تقریباً 16 جلدیں ہیں اس کتاب کی. اس کے علاوہ جو انہوں نے مقدمہ ابن خلدون ہے، کیونکہ اس کے اوپر سلطان عبدالعزیز نے ان کو بہت زیادہ انعامات سے بھی نوازا تھا، یہ بھی ایک بہت ایتھنٹک کتاب مانی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے تاریخ ابن خلدون کتاب لکھی تھی، جو کہ ہر بڑی جو لائبریری ہے اس میں یہ کتاب ہے. اور لیکن وہ لکھ کے تو پھر آپ نے مقدمہ ابن خلدون لکھی تھی، اور آج بھی وہ تاریخ کی بہت بڑی کتابوں میں اس کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے. تو آپ نے علامہ اقبال نے جو ہے علامہ ابن خلدون نے تیونس، اندلس اور مصر میں اپنی زندگی گزاری، لیکن جو ہے آخر کار جو ہے 74 ایئرس کی جب ان کی عمر ہوئی تو قاہرہ میں ان کا، مصر کا دارالحکومت ہے، اس میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے. اسٹوڈینٹس اب آبجیکٹیو ہے. سب سے پہلے ہیں پیج نمبر 99 ہے، 99 پیج اوپن کر لیں. تو سب سے پہلے آپ نے غلط درست فکرات کرنے ہیں. اور اسٹوڈینٹس آپ کو پہلے شاید میں نے بتایا نہیں، فرسٹ ٹرم میں میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، یعنی جو پچھلی ٹرم ہے، کہ جو غلط درست فکرات کی جو سٹیٹمنٹ ہے پیپر میں چینج ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے ایگزامس میں ہوئی بھی تھی، اس لیے آپ نے یہ آنکھیں بند کر کے نہیں ٹک کراس لگا دینا، آپ نے سٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے. ٹیسٹ ریٹن ہو یا آپ کا پیپر ہو تو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. فرسٹ ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ مصر میں پیدا ہوئے. تو مصر میں تو نہیں تھے ہوئے، وہ تیونس میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ کراس ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہترین سائنسدان تھے. تو وہ سائنسدان تو نہیں تھے نا، وہ تو تاریخ کے کیا اس کو کہتے ہیں ہسٹورین تھے اور اکانومسٹ تھے اور حافظ تھے. تاریخ پہ ان کو، قرآن پہ، حدیث پہ عبور حاصل تھا، تو سائنٹسٹ نہیں تھے. یہ کراس ہے. موجودہ سائنسی علوم دراصل تقلیدی علوم ہے. یہ دو اقسام آپ نے پڑھی ہیں. تو فکری، یہ جو سائنسی علوم ہے وہ فکری علوم ہے، تقلیدی علوم تو وہ مذہبی علوم ہے نا، تو اس لیے یہ کراس ہے. مقدمہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان میں لکھی گئی مشہور کتاب ہے، یہ بھی ٹک ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والے سمندر میں ڈوب گئے تھے، یہ بھی ٹک ہے. اب آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. نمبر 1 ہے علامہ ابن خلدون سن ڈیش میں پیدا ہوئے. تو ڈیش میں کیا آنا ہے؟ 1332، 1332 اور ساتھ حمزہ لکھنا ہے عیسوی کا. نمبر 2 والی ہے کتاب و سنت کے علوم ڈیش علوم ہیں. ڈیش میں کیا آنا ہے؟ تقلیدی علوم ہے. نمبر 3 سلطان مصر نے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیش مقرر کیا. کیا مقرر کیا؟ قاضی. نمبر 4 علامہ ابن خلدون نے علوم کی ڈیش اقسام بیان کی ہیں، 2. لاسٹ والی ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش سال کی عمر میں وفات پائی، 74 یا 74 ایئرز میں. اسٹوڈینٹس ڈائری اب نوٹ کر لیں. ریڈنگ آپ نے پیج نمبر 98 کی کرنی ہے علامہ ابن خلدون کی، اور یہ جو بھی میں نے آبجیکٹیو کروایا ہے بک پہ پیج نمبر 99 پہ، یہ آپ نے لرن کرنا ہے.